सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर, उनको लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिली थी, उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया और उनको वन टाइम परमिशन मिली, यानी एक दफ़ा उनको इजाज़त है बैरून मुल्क जाने की और जुलाई के पहले हफ्ते में उनकी वापसी होना थी इलाज की गर्ज से, चूँकि वो कैंसर के मरीज़ हैं और तकरीबन 15 साल से उनका ये मर्ज़ और इससे जुड़े हुए और जो तिब्बी मसाइल हैं वो उनको लाहक हैं, जिसका इलाज वो पहले भी बैरून मुल्क करवाते रहे। और शहबाज शरीफ इससे पहले भी जब लास्ट टाइम गए तो वो कोरोना की वबा जब शुरू हुई पाकिस्तान में शिद्दत से, तो मार्च 2020 में वापस आए थे और उसके बाद से फिर वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सके। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे रात तो उनको FIA ने ऑफलोड कर दिया और उनको रवाना नहीं होने दिया, यानी अभी उनका नाम मजीद किसी पाबंदी का शिकार है। मेरे साथ जो 3 शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब, साबिक वफाकी वजीर, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बहुत शुक्रिया सर। फारूक हबीब साहब, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशियात, इमरान खान साहब की पार्टी से और आइडियोलॉग है PTI के, हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइप पे। रुबीना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अफरीदी साहब, सर आपसे शुरू करते हैं। शहबाज शरीफ साहब, क्या हुआ क्या है ये, मतलब पहुंच गए एयरपोर्ट पे, जहाज़ ने टेक ऑफ करना था, वापस भेज दिया? वो अगर आपको याद है, मेमन साहब ने कहा था कि मेरे इख्तिलाफ गवर्नमेंट के साथ ये थे कि वो मुझे कह रहे थे कि जो भी इलीगल काम हम आपको कहें तो आपने करना। बशीर मेमन साहब ने, और वो बार बार कह रहे थे कि मुझे कहा इसको भी अंदर कर दो, उसको भी अंदर, जो हम कहें आप उस पर चलते रहो। तो मैंने कहा इस तरह नहीं होता, निज़ाम एक इदारे बने हुए हैं, उनका एक अपना सिस्टम है, उस कानून है और रूल्स रेगुलेशन है, हमने उस पर भी चलना होता है। ठीक है, जिधर हो सकता है हम कर रहे हैं, जिधर नहीं हो सकता आप वो काम हमसे ना करवाएं। लेकिन गवर्नमेंट बस ज़िद थी कि नहीं, ये इदारे हमारे हैं, इसमें तुम एज ए अपॉइंटेड किया है, बाकी जो हम करते हैं ख्वाहिश हमारी चलेगी, ख्वाहिश हमारी, सोच हमारी, फ़िक्र हमारी, आपने खाली उसको मुताबिक चलना है। जिस पे उनके इख्तिलाफात है वो चलेगा। फिर उन्होंने साफ में कह दिया कि आप नहीं देख रहे हो कि नेप वालों को हम 1 मिनट में जो काम आपको कह रहे थे आप नहीं कर सकते, उनको खाली कह दिया। उन्होंने कहा जी ताबेदार हो गए, बस जो ताबेदार खान है वो ठीक है और जो ताबेदार नहीं है उसका ये हाल। आज ये भी कहा था कि वो मोहम्मद बिन सलमान से सीखो, वो तो जो कहता है उसका काम कम करे, वो बादशाह चाहते हैं इधर, अभी अब चल भी रही है बादशाह। आज शहबाज शरीफ गए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो चले जाएंगे। कोर्ट्स हैं, इधर इदारे, इन्होंने सबसे बड़ा जुल्म जो इस मुल्क में किया है जब से ये 2.5 साल से आए, ये इदारों की बात करें। इदारों को आने से पहले इन्होंने तबाह किया, मुलायम किया। ये इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को इंडिया से लेके अमेरिका से लेके ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं की। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा लीडर नहीं होगा जो बात नहीं की जो इमरान खान साहब ने की। उसके बाद इक़्तिदार में आने के बाद जुडिशरी का इन्होंने खाना ख़राब कर दिया, FIA का इन्होंने खाना ख़राब कर दिया। हर एक चीज़ अपने एक PM हाउस में जो है ऑफिस बनाए हुए हैं, उधर से सारे इदारों को चला रहे हैं, पूरे पंजाब को चला रहे हैं। KPK जिसका कह रहे थे, वो मैं अपने लोगों को कह रहा था कि अल्लाह के बंदो, KPK तो तबाह व बर्बाद हो गया है। झूठा आप लोग के लिए तस्वीर सारे चैनलों पे आ रही है कि पाकिस्तान को ऐसे बना देंगे। मैं कहा पाकिस्तान का हाल भी हमारे KPK की तरह होगा, वही हो गया। अभी पूरे पाकिस्तान में आज जो हालात हैं और जो हम देख रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि जहाद है। अगर कोई शख्स आके TV पे इनके ख़िलाफ़ बोले, इनके खिलाफ खड़ा हो और अपने कौम को बचाए, जहाद से कम नहीं है। क्योंकि ये जो इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है, अगर आप लोग भी सुबह शाम हम TV चैनल पे देखते थे तो कहते थे कि जी मेरे पास 200 लोगों की टीम है आइंस्टाइन, और जब मैं आऊँगा ये जितने कर्जे इन्होंने लिए मैं बदल दूंगा, इनके मुंह पे मारेंगे, पाकिस्तान को खूबसूरत रियासत और 90 दिन में ये होगा। आज बदकिस्मती से वो आइंस्टाइन तो गायब हो गए। मुल्क का जो हाल है, कहता है हमने गरीबों पे चीज़ें महंगी करनी है, बिजली, गैस, आटा, चीनी, महंगाई, बेरोज़गारी, बुरा हाल। मैं अपने जलसों में जब मैं इलेक्शन पे खड़ा कर रहा था तो मैं कहता था कि जो इंसान खाली अपने आप को नहीं चला सकता है, अपने आप को, मुल्क को क्या चलाएगा? नहीं, अपने आप को तो वो माशाल्लाह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, यंग आदमी लगते हैं, अपनी पेरेंट्स से फिजिकली फिट हैं, और क्या होता है वो ज़बरदस्त।
یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اپنے آپ کے لیے تو یہ ٹھیک ہے نا وہ. لیکن اپنے آپ کو وہ خود نہیں چلاتے نا, وہ دوسروں سے چلاتے, کبھی جہانگیر ترین سے, کبھی بخاری صاحب سے. جو انسان کی بات مطلب جب اپنے آپ کو ایک انسان نہیں چلا سکتا ہے, اپنے ہی فائنینس نہیں کر سکتا, تو وہ ملک کی 25 کروڑ کی فائنینس کیسے چلائے؟ افریدی صاحب دیکھیں, اب یہ جو رات ہوا ہے, امبیرسمنٹ ہے نا شہباز شریف صاحب کے لیے بھی, یہ کوئی بدنیتی لگ رہی ہے یا یہ اتفاق ہے؟ کیونکہ آپ حکومت کے پاس نہیں گئے اجازت لینے کے لیے, آپ ہائی کورٹ میں گئے, اور ہائی کورٹ میں آپ بلیک لسٹ کے لیے گئے, ہائی کورٹ نے بلیک لسٹ سے نکال دیا. اب آپ کا نام کسی اور لسٹ میں اگر ہے تو وہ حکومت کے پاس آپ جاتے ہیں نا اس نام کو نکلوانے کے لیے, تو حکومت کو تو نہیں پتا کہ آپ باہر جا رہے ہیں. حکومت کا کام نہیں کون جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے. ایک سسٹم موجود ہے, ایک نظام موجود ہے, ایک ادارے موجود ہے. ہر ایک جگہ میں, ایک ایئرپورٹ میں آپ کی امیگریشن بیٹھی ہوئی ہے, سب ادارے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک لسٹ, بلیک لسٹ میں نام دیا, ادھر سے ہٹ گیا, اس کے بعد آپ کا اپنا ایک نارمل روٹین کے کام ہے. آپ کا کام نہیں ہے کہ حوالدار کیا کر رہا ہے, آپ کا کام نہیں ہے ڈی پی او کیا کر, آپ کا کام نہیں ہے جیسے ای سی او کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں. آپ کا کام ہے اس ملک کے نظام کو چلانا, اور ہر آدمی کو اپنے ڈائریکشن ان کو خالی بتانا. یہ نہیں کہ آپ سب کے کام لے کے ایک پی ایم ہاؤس جو ہے پورے 25 کروڑ عوام کو چلائے. اور آج میں دیکھ رہا تھا وہ لوگوں کے لائنیں لگی ہوئی تھی, اس نے کہا چینی, کہتا ہے لائن پہ چینی 90-100 روپے کی مل رہی, پرائیویٹ میں تو 150 روپے میں بھی نہیں مل رہی ہے. تو بدقسمتی سے ہم جب اس ملک میں بیٹھے, پاکستان وہ ریاست ہے, آپ بلیو نہیں کریں گے, دنیا میں واحد پاکستان ہے. افغانستان جیسا ملک, آپ کے وزن جاتا ہے یہاں سے ٹرکوں میں, وہاں آپ جاتے ہیں, آپ اس کو 2 ٹرکوں میں شفٹ کرتے ہیں, آپ ادھر سے اوور لوڈنگ کرتے ہیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے, اوور لوڈنگ سے لے کے چینی چوری سے لے کے, وہ کہتے ہیں نا کہ ہر وہ کام نو مین لینڈ بن گیا. مگر میں اس کو سمپل یہ کہہ دوں گا کہ پاکستان اس وقت وہ ریاست ہے, لینڈ آف نو لا. نو لا. روبینہ صاحبہ, سینیٹر صاحبہ, اس میں کوئی بدنیتی لگ رہی ہے شہباز شریف صاحب کو؟ دیکھیں نا, اگر ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے تو حکومت تو روک نہیں سکتی نا. بہرحال حکومت آج روک سکتی ہے, کل روک سکتی ہے, وہ چلے جائیں گے. تو اس میں کوئی بدنیتی لگ رہی ہے, یہ صرف ایک سسٹم کا کوئی لیک آف کمیونیکیشن ہوئی ہے ان کی؟ دیکھیے, شہباز شریف صاحب علاج کے سلسلے میں باہر جانا چاہ رہے تھے, اور یہ ایک نون ہسٹری ہے ان کی کہ وہ کینسر جیسے مرض کے شکار رہے ہیں. تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر واقعی ان کو علاج کے لیے جانا وہاں جانا ہے تو انسانی ہمدردی کے ناطے ان کو وہاں اجازت دینی چاہیے. باقی یہ وہ کیوں روکا اور کس طرح سے روکا, میرے خیال میں جو حکومتی نمائندے میرے بعد آئیں گے وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ کیا وجہ تھی اور کس طریقے سے اس کو روکا گیا. لیکن ان دا سیم کانٹیکسٹ میں یہ بات ضرور کروں گی کہ آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کچھ کلپس چلائے وزیر اعظم صاحب کے, جس میں وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ غریب لوگوں کے لیے قانون جو ہے وہ مختلف ہے, امیر لوگوں کے لیے مختلف ہے. بالکل میں یہ کہتی ہوں کہ جو حال اور حشر اس غریب قوم کا اس حکومت نے کیا ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. ابھی بھی آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 2 کلو چینی اور 10 کلو آٹے کے لیے لوگ قطاروں میں رمضان کے مہینے میں گھنٹوں کھڑے ہیں. یہ جو تذلیل ہو رہی ہے پاکستان کی عوام کی, جو حکومت صرف چینی اور آٹے کا ریٹ جو ہے وہ کنٹرول نہ کر سکے, اور اس کا بھی سارا بوجھ جو ہے, اس کی جو شکار جو ہوگا وہ غریب عوام ہوگی, تو اس حکومت سے آپ اور کس بات کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ اس وقت آپ دیکھیں کہ مہنگائی سے لے کر اور پاکستان کی جو اقتصادی حالات ہیں وہ ہیں, اور کہاں یہ ڈرامے کیے جاتے ہیں. جیسے عباس افریدی صاحب نے کہا کہ ایک پکچر کی جھوٹی بنائی ہوئی کہ جی ملک بہت ترقی کر رہا ہے. جو ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے, مجھے آپ بتائیں کہ اس ملک کے لوگ 2 کلو چینی کے لیے اپنا شناختی کارڈ ہاتھ میں لے کے قطاروں میں گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں. بڑی توہین ہے یہ, ویسے تذلیل ہے لوگوں کی. کس قسم کی ترقی ہے یہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کووڈ کی حوالے سے جو صورت حال ہے ملک کی, یہ ان ڈراموں بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. روبینہ صاحب, یہ جو آپ نے گورننس کے اور جو مہنگائی کی, جو آپ نے مہنگائی کی اور گورننس کی بات کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایشوز جو آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں وہ ایشوز موجود ہیں. حکومت بھی اعتراف کرتی ہے کہ ہاں اس وقت ایشوز موجود ہیں, لیکن وہ اس کی ریزن حل کیا ہے؟ وہ ریزن وہ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ 2 سال 2.5 سال کیا حل نکالا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا سب کچھ پیدا کردہ ہے جو ہم آج اس وقت لاش اٹھایا کر رہے ہیں. ہمارا پیدا کرتا ہے. جو جتنے بڑے بڑے سکینڈلز ان کی حکومت میں آئے, مجھے بتائیں نا کس کو سزا دی ہے؟ ادویات کے جو معاملات تھے
پھر آٹا اور چینی کے معاملات تھے, پیٹرولیم کے معاملات تھے, اور بہت سارے معاملات ہیں. کہاں کس کو سزا ہوئی ہے؟ یہ تو بہت زبردست چیز ہے جی کہ ایک وزیر کو آپ ناقص کارکردگی کی وجہ سے یا اس کی کرپشن کی وجہ سے بجائے اس کو نکالنے کے, بجائے اس کو گھر بھیجنے کے, آپ اس کو دوسرا محکمہ تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو جی اب 1 سال آپ نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, اب آپ 1 سال دوسرے نئے محکمے سے کھیلے. کوئی بچوں کی یہ دنیا تو نہیں ہے, یہ ایک سیریس جو ہے پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. یہ ان کے ایکسپیریمنٹ سے نہیں ختم ہو رہے, روز انہوں نے ایک نئے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. پوری قوم کو تذلیل کے جو ہے دھانے پہ لے کر آ گئے ہیں. کہتے ہیں جی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. کیا مطلب ہے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا؟ لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھوکے سو رہے ہیں. یہ جو احساس پروگرام کے تحت ابھی کبھی کسی سے چندہ مار رہے ہیں, کبھی کسی سے چندہ مانگ رہے ہیں, تو جو چندہ دینے والے ہیں وہ تو خود چندہ دینے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے. وہ کہاں سے چندہ دیں گے؟ حکومت اس وقت کدھر ہے؟ یہ مجھے بتائیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ جو غریب آدمی ہے وہ اپنی عزت نفس مار کے اگر کھڑا بھی ہو جائے گا لائن میں جا کے, وہ جو یہ کہہ رہے ہیں بھوکا کوئی نہیں سوئے گا, جو یہ ڈرامہ انہوں نے رچایا ہے وہاں کھانا کھا لے گا, تو اپنے بیوی بچوں اور گھر میں جو اس کے لوگ ہیں اس کو کیا کھلائے گا؟ اچھا روبینہ صاحب صرف کاسمیٹک چیزیں اور کچھ بھی نہیں. ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ سے لے کے پھر میں فاروق حبیب صاحب کے پاس آ رہا ہوں. دیکھیں یہ جو انہوں نے بھوکا نہ سوئے پروگرام شروع کر دیا یا احساس پروگرام شروع کر دیا, یہ تو ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں نا. یہ آپ کے دور میں بھی ہوتے تھے. آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ شروع کیا, آپ نے اسی طرح سے 3 لاکھ روپے تک کے قرضے کا جو ہے وہ غریب لوگوں کو شروع کیا. تو اس کو تو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. وہ آپ شروع کریں, بالکل کنٹروورشل نہیں بنا رہی. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ حکومت سیریس جو معاملات ہیں ان کو چھوڑ کے یہ کاسمیٹک جو آپٹیکل ایلوژنز ہیں اس کے, اس میں لگی ہوئی ہے سارا دن. یا تو اپوزیشن کی جو ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, یا اگر اس سے ٹائم ملتا ہے تو پھر ان ڈرامہ بازاروں میں بالکل ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. کلیریفیکیشن آپ کی آ گئی, لگا کے ادھر ادھر پھر رہے ہیں. ان سے تو مسائل نہیں حل ہوں گے نا. بالکل کلیریفیکیشن آپ کی آئی کہ آپٹکس کے اوپر کام نہ کریں, زیادہ ریفارمز کے اوپر یا سسٹم ڈیولپمنٹ پہ. فاروق حبیب صاحب, شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی, تو یہ کوئی بدنیتی آپ نے دکھائی ہے؟ جب ہائی کورٹ نے اجازت دے دی شہباز شریف صاحب کو جانے کی, تو پھر حکومت نے ان کا نام کسی اور لسٹ میں کیوں ڈال دیا؟ ECL ہو یا کوئی IPL ہو, کوئی بھی لسٹ ہو. دیکھیں بات یہ ہے, بدنیتی کیا ہے؟ بدنیتی تو ان کی ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو پاکستان کا شہری ہے اور وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہا ہے اور اس کو ملک سے باہر نہیں جانے دیا جا رہا. معاملہ ہے ان کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں, اور یہ اس کو اس طرح ٹویسٹ کرتے ہیں کہ بڑے سادھو بن جاتے ہیں, دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہی شہباز شریف جو ہیں وہ نواز شریف کی ضمانت کے ضامن ہیں. اب نہ تو ضمانت لے کے جو گیا شخص ہے وہ ملک سے واپس آیا, 4 ہفتے کی ضمانت لے کے گیا تھا, ضامن بھی ملک سے فرار ہونا چاہتا ہے اور رات کے اندھیرے میں فارغ ہونا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ تمام جو پروسیجرز ہیں, تمام جو پروسیسز ہیں وہ اس کے لیے ختم کر دیے جائیں اور ان کو راتوں رات جو ہے وہ ملک سے باہر جانے دے دیا جائے. تو اتنی بے چینی اور بےتابی کس چیز کی ہے ان کو؟ علاج تو آپ کا بہت دیر سے ہو رہا ہے, اور اس طرح بیماریوں کے پیچھے چھپ کے ہمیشہ ملک سے فرار ہونے کا ان کا طریقہ واردات جو ہے وہ پرانا ہے. اور جو ٹیٹیوں کا کیس ہے 7 ارب کا تو نیب کا کیس ہے. اسی طریقے سے FIA بھی اسی ٹیٹیوں کے معاملے کے اندر منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کر رہی ہے. کس طرح جو ہے وہ نثار گل اور علی احمد جو کہ سلمان شہباز کے کلاس فیلو تھے اور شعیب قمر جیسے کیش وائز کے ذریعے اربوں روپیہ جو ہے وہ ٹیٹیوں کے ذریعے ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوتا رہا. سلمان شہباز, حمزہ شہباز, شہباز شریف کے, جس سے یہ جائیدادیں بھی خریدتے رہے. اس کے بارے میں تو یہ ایک چیز ایکسپلین نہیں کر سکے. اور آپ کو یہ بھی حقائق بتاتا چلوں کہ جب یہ شہباز شریف اس بار اریسٹ ہوئے تھے نیب نے, تو یہ پہلے انہوں نے پری اریسٹ بیل لی ہوئی تھی, اور انہوں نے اس بیل کو کنفرم نہیں ہو رہی تھی, ان کو پتا تھا کینسل ہو رہی تھی, تو انہوں نے اپنی بیل کی کنفرمیشن کی درخواست واپس لے لی, جس پر نیب نے ان کو گرفتار کر لیا. اگر کیس اتنا تگڑا تھا, ثبوت اتنے تھے, تو یہ اس وقت ضمانت کو کنٹیسٹ کر لیتے. اس وقت ضمانت کیوں واپس لی؟ لیکن ایک چیز ضمانت ہو گئی. فاروق صاحب ایک چیز دیکھیں, ایک ٹریک ریکارڈ ہے شہباز شریف صاحب کا. وہ اس سے پہلے جب گئے تھے 4 ماہ وہ پاکستان سے باہر رہے, لندن رہے, وہ مارچ 2020 میں واپس آئے. انہوں نے یہ بات کی عدالت میں کہ میں پہلے بھی گیا تھا, واپس آ گیا تھا, مجھے اب بھی جانے دیں گے, میں واپس آؤں گا. دیکھیں بات یہ ہے, آپ 4 ماہ کے لیے چلے جائیں لیٹس سپوز, تو جو آپ کے ریفرنس چل رہا ہے وہ ریفرنس ڈیلے ہو جائے, آپ کے جو گواہوں کے اوپر جو جرح ہو رہی ہے اس کو بھی روک دیا جائے, اور پھر آپ کہیں کہ عدالتوں سے فیصلے کوئی نہیں آ رہے, آپ ہی ہم سے سوال پوچھیں گے کہ کنوکٹ نہیں ہو رہے, آپ ہی ہم سے سوال پوچھیں گے کہ ریکوریاں نہیں ہو رہی,
مجھے آپ یہ بتائیں جب سے نواز شریف ملک سے گئے ہیں تو کتنے ان کے جو کیسز ہیں، کتنی ان کی جو اپیلیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ معاملات آگے بڑھ چکے. آگے ہی یہ جرا کے نام کے اوپر، یہ جو ہے وہ ایڈجنٹمنٹس کے نام کے اوپر کیسز کو ڈیلے کرتے ہیں. اب شہباز شریف کیس میں 100 سے زائد گواہ ہیں، ابھی صرف 12 کے اوپر جرا ہوئی ہے. اور خواجہ حارث نے، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، نواز شریف پاناما کیس میں واجد ضیاء جو جے اے ٹی کے سربراہ تھے، ان کے اوپر 60 روز جرا کی تھی. اور جب ان کو کہیں کہ کیس کو لمبا نہ کریں، جلدی آرگو کر لیں، تو یہ کہتے ہیں جی فیئر ٹرائل کا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے. تو ہر جگہ انہوں نے پروپیگنڈا مشین چلائی ہوئی ہے. اور بات یہ ہے کہ شہباز شریف جو بلیک لسٹ کی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور ہمیں توہین عدالت کے فتوے جاری نہ کریں. آج ان کو توہین عدالت کا لفظ آج کے روز ان کو بہت یاد آیا ہوا ہے. کیا اس وقت توہین عدالت نہیں تھی جب مجھے کیوں نکالا کہ نعرے آپ لوگ لگا رہے تھے، جب آپ کے ہواری جو ہے وہ عدالتوں کے ججز کو بغض بھرا کہہ رہے تھے، ان کے بچوں کی پاؤں کی زمین تنگ کرنے کی باتیں کر رہے تھے، تو لہٰذا یہ لفظ آج آپ کو سوٹ نہیں کرتا. ہم جو ہے وہ ڈیو کورس آف لا کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، پروسیس کو فالو کر رہے ہیں. اور ایک اور مثال دیتا چلوں، جب نواز شریف نے ملک سے باہر جانا تھا، جب آپ نے مچلکا ہائی کورٹ میں جمع کروایا، تو اس کے باوجود ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے شہباز شریف نے وزارت داخلہ کو درخواست دی تھی، جس کے اوپر جو ہے وہ وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا تھا. اب انہوں نے کون سی ڈی جی ایف آئی اے کو درخواست دی؟ اور پی این آئی ایل بھی ایف آئی اے جس طرح واچ لسٹ میں رکھ سکتی ہے، ریڈ لسٹ میں رکھ سکتی ہے، بلیک لسٹ میں رکھ سکتی ہے، پی این آئی ایل میں بھی رکھ سکتی ہے. یہ سپریم کورٹ کا سو موٹو ہے 2696 2017. تو اگر عدالت کہہ دیتی ہے سر، اگر کل عدالت کہہ دیتی کہ اس لسٹ میں سے نکالیں، تو آپ کو نکالنا پڑے گا نا، جیسے بلیک لسٹ. دیکھیں اب تو ملک جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے اندر ہے نا. ایک طرف حکومت جو ہے وہ کورونا کی وبا کو کم کرنے کے لیے لڑ رہی ہے، دوسری طرف جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جو ملک سے فرار ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنی دن رات کوشش کر رہے ہیں، ساری توجہ اس طرف مبذول کروائی ہوئی ہے. اب کیا ان کے لیے ادارے اسپیشل کھول لیے جائیں؟ کیا ان کے لیے ایف آئی اے کا دفتر لگا لیا جائے؟ کیا لوگوں کی جانوں کو پھر خطرے میں ڈال دیا جائے؟ یہ انوکھے لاڈلے نہ بنے، یہ کچھ دن انتظار کر لیں. کس چیز کی بیتابی ہے ان کو، کس چیز کی بے صبری ہے؟ کون سا ان کو جو ہے وہ آسمان ٹوٹا جا رہا ہے؟ جہاں پر پہلے انتظار کیا ہے، اب بھی ڈیو کورس کر لیں. اور پیپلز پارٹی تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کا سٹانس کیا ہے. کبھی وہ ان کو کہتے ہیں جی کہ ان کے لیے ڈیل ہو گئی ہے، ان کے لیے ڈیل ہو گئی ہے، کبھی ان کے دفاع میں سامنے آ جاتے ہیں. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کریں. عباس آفریدی صاحب، میں ایک کریکشن کرنا چاہوں گی. بات یہ ہے کہ میرے معزز بھائی جو ہیں، انہوں نے کہا کہ گواہوں کی جو ہے گواہیاں ریکارڈ کرنے کے لیے شہباز شریف کا یہاں ہونا ضروری ہے. میں جہاں تک لا میں نے پڑھا ہوا ہے، ملزم کا موجود ہونا ٹرائل کے لیے، گواہی جو ہے وہ دینے کے لیے وہاں اس کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کے وکلا کی جو ہے حاضری ضروری ہوتی ہے. ملزم اگر نہ بھی ہو تو جو کیس ہوتا ہے وہ پروسیڈ کرتا ہے. لیکن اس قسم کی جو بات ہے، میں نہیں سمجھتی کہ صحیح ہے اور عوام کو اس طرح کا میسج دیا جائے کہ جو چلے گئے ہیں تو کیس بھی رک جائے گا. ایسی کوئی بات میرے حساب سے تو لیگل سسٹم میں نہیں ہے. رائٹ. اب افریدی صاحب، ایک تو آپ رسپونڈ کریں گے، ظاہری بات ہے، لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ شہباز شریف صاحب 10 سال مسلسل چیف منسٹر رہے، اور اس سے پہلے بھی 2 سال چیف منسٹر رہے، 97 سے 99 کے دور میں تقریباً 12-13 سال چیف منسٹر رہے. پرائم منسٹر علیحدہ رہے، ان کے بھائی بھی چیف منسٹر ہے نواز شریف. تو ایک کینسر کا بھی اسپتال نہیں بنا سکے آپ جہاں علاج ہو سکے؟ سر آپ نے بہت اچھی، اسپتال بہت ہیں جی. انسان کا یہ وجود جو ہے، کبھی کبھی آپ کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ آپ کو ایسے ملکوں میں جیسے انڈیا میں میڈیسن میں بہت سے علاج کے لیے، میرا ایک سٹاف نوکر ہے جس کو عمران خان کے ہاسپٹل میں ہم نے بہت کوشش کی، تو ان کا کینسر انہوں نے 4th اسٹیج پہ ڈکلیئر کیا کہ شوکت خان انہوں نے کہا اس کو لینے ہم لے بھی نہیں. میں نے بڑی سفارشیں کی، پھر میں نے اس کے لیے ویزا کیا، اس کو میں نے انڈیا بھجوایا. اور شکر الحمدللہ ابھی 8واں سال ہے، وہ اپنی جاب کر رہا ہے اور وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور میں نے یعنی وہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہوا اور وہاں سے ٹھیک ہو گیا، اور یہاں انہوں نے لیا بھی نہیں کہ ایڈمٹ کریں کہ اٹس اوور، ایکسپائر ہے 2-3 مہینے میں. اور یہ وہ لڑکا آج اپنی جاب کر رہا ہے اور 8واں سال ہے، میڈیسن لے رہا ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک ہے.
یہ کہہ دینا کہ انسان نے کہاں اس کی شفا ہونی ہے، کیا نہیں ہونی ہے، اور کہاں جا سکتا ہے یا کہاں نہیں جا سکتا. اپنے ملک میں بھی وہ شفا حاصل کر سکتا ہے یا کسی ڈاکٹر میں کوئی اس کو اپنے ہاسپٹل میں کوئی ریکمینڈ کرے کہ آپ فلانے کے پاس جائیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر یہاں کے ڈاکٹر نے ان کو ریکمینڈ کیا کہ آپ وہاں بھی چیک اپ کروا لیں تو بہتر ہے آپ کے کینسر کے لیے. ہر جگہ میں ڈاکٹر معالج، ہمارے بہت سے امریکہ میں بیٹھے ہیں پاکستانی ڈاکٹر جو بیسٹ ڈاکٹرز ہیں. اچھا، جو ادھر نہیں ہے، جو ہیں پاکستانی. تو اس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میں اسی پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایج میں بھی شہباز شریف صاحب سے شاید کوئی بڑی ہوں گی، کم نہیں ہوں گی. کینسر پیشنٹ ہیں، ہیلتھ منسٹر ہیں، بڑا کام بھی کر رہی ہیں کووڈ میں ایک خاتون ہوتے ہوئے، خود بھی ڈاکٹر ہیں. ان کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ وہ باہر جا کے اپنا علاج کروا سکتی تھیں. انہوں نے دسمبر 2020 میں اپنی بریسٹ سرجری کروائی یہی پاکستان سے، لاہور سے. بہت سے جو آپ کینسر کا بول رہے ہیں نا، اس میں آپ کا جو ہے کسی کا چیسٹ کینسر ہے جس کا علاج ممکن ہے، ڈفرینٹ کینسر ہے. آپ ہر ایک کا ضروری نہیں کہ ادھر علاج ہو سکے. کسی کا مختلف ہے، پاؤں میں ہے، سر میں، آنکھ، بہت قسم کے کینسرز ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی کی ٹریٹمنٹ ممکن ہو، کسی کی نہیں ہو، کیونکہ ہم تو ڈاکٹر ہیں نہیں اس وقت کو اس میں. لیکن ایک بات میری بھائی کی مجھے بہت اچھی لگی، پی ٹی آئی کے جو ہمارا بہت زبردست لگی، ینگ بھی ہے اور اچھا بھی ہے. ابھی اس وقت یہ اسٹیٹ منسٹر بھی بنے ہیں کہ ہم ہی جوڈیشری ہے، ہم ہی جرنل ہیں، ہمیں اتھارٹی ہے، ہمارا ہی اختیار ہے. کسی ادارے کا کچھ نہیں چلے گا جب تک ہم نہیں چاہیں گے. اگر جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے تو یہ کہتے ہیں غلط ہے. اگر ہم کہتے ہیں کنٹمپٹ، کہتے ہیں کہ پہلے کیوں کنٹمپٹ یاد نہیں آیا، اچھا جی دوسرے نے غلطی کی تو ہم بھی کیوں غلطی نہ کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. ان کا وہ بخاری صاحب ہیں، کیا ہے وہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جہاز میں زلفی بخاری صاحب، ایک بہت ان کے ممبروں میں اور ان کے منسٹروں میں ایک چیز بہت منسلک ہے اور ایک جیسی ہے، اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے جب ہم دیکھتے ہیں. وہ ہے بھی کرپشن کے لحاظ. بخاری ادھر ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے ادھر ہی سے لسٹ سے نام نکلتا ہے، نہ کورٹ نہ فیصلہ نہ جج، ادھر ہی سے جی ٹیلی فون نکالو، جہاز روانہ اور گئے. دوسرے کے لیے لا، دوسرے کے لیے قانون، ان کے لیے کوڈز بھی کچھ نہیں. ان کے لیے قانون ایک ہے کہ جو پی ایم ہاؤس میں دفتر ہے ادھر سے اپروول ہم دیں گے تو ٹھیک ہے. نہ ہم جج کو مانتے ہیں، نہ ہم جنرل کو مانتے ہیں، نہ ہم انتظامیہ کو مانتے ہیں، نہ کچھ. اس وقت ماشاءاللہ عمران خان صاحب نے 10 کے 10 ہیڈ اکٹھے پہنے، اور اس کے ساتھ کمال یہ ہے کہ 8-10 آدمی ارد گرد رکھے، وہ ان کو کہتے ہیں ویل ڈن، ملک ٹھیک ہو گیا، اکانومی ٹھیک ہو گئی، پاکستان ٹھیک ہو گیا جی اگلے 10 سال. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اور خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہے 5 سال اور بھی ہیں جی، بس اسی طرح آپ چلائیں. بدقسمتی سے بخاری صاحب کے جب ان کے ایسٹس کا پوچھا گیا، یہ کہتے کیس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ 40 پلاٹ میری وائف نے مجھے گفٹ کیے. کیا؟ زلفی بخاری صاحب، زلفی بخاری کہ اسلام آباد میں پلاٹس ہیں، میری وائف نے گفٹ کیے. عمران خان کو وائف گفٹ کرتی ہے، ان کے جتنے ممبر ہیں سب کو وائف گفٹ کرتی ہے. یہ تو وہ ہمارے یہاں خواتین جہیز میں بھی تو بہت کہہ رہا ادھر ہمارے معاشرے میں جہیز میں دیتے ہیں، یہ جہیز میں لے رہے ہیں. ان کے جتنے مرد سارے جہیز میں لے رہے ہیں. اور کمال کی بات ہے کہ جتنی جائیداد ہے ان کی ساری وائفوں کے نام پہ ہے، گفٹ بھی ساری وائفوں کے ہے. میں حیران. وہ تو پھر مریم بی بی بھی تو دیکھیں نا پینما کے اندر آف شور کمپنیاں مریم بی بی. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو عورت ہے نا، یہ تو مرد ہے نا، اب پھر وہ عورت کی طرف چلے گئے. اچھا 40 پلاٹ مجھے کہتے ہیں میری وائف نہیں دیے. اس ملک میں ایک کرپشن کی جو بات چیت ہے، میں آپ کو ایک زبردست بات بتاؤں اور آپ اس کو نوٹ کر لیں، آپ کی ساری زندگی ایک کام آئے. یہ ایک بریک لے لوں، اس کے بعد میں نے یہ ضرور یہ بات کرنی، ادھر سے شروع کر لیں. بریک سے واپس آتے ہیں اور افریدی صاحب میں روبینہ صاحبہ کے پاس جاؤں گا، اور الیکشن ریفارمز کے اوپر کیوں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی مخالفت کر رہی ہے. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. افریدی صاحب آپ اپنا پوائنٹ مکمل کر لیں، پھر میں روبینہ صاحب. اگر آپ کو یاد ہے جب انڈیا جب برطانیہ آیا تھا، ادھر قبضہ کیا تھا آل انڈیا کمپنی کے تھرو بزنس، اور ایک سسٹم کے ساتھ آیا، پھر ادھر قبضہ ہوا، 100 سال انگریز چلتے رہے. بدقسمتی سے آج ہمارے گورنمنٹ میں جو ہو رہا ہے اور جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے انٹرنیشنل ٹریننگ لی ہے برطانیہ سے، کرپشن کی اور چوری کی اور ڈاکے کی. میں اس کو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا کٹوں کا. آپ کٹے ڈھونڈتے رہے، آپ کرپشن نہیں پکڑ سکتے. کٹے کا پروجیکٹ. آپ بکروں کا ڈھونڈتے رہے، نہیں. مرغوں کا ڈھونڈتے رہے، نہیں. انڈوں کا ڈھونڈتے رہے، نہیں. انہوں نے سونامی ٹری سٹارٹ کیا.
آپ درخت کو نہیں پکڑ سکتے, نہ ڈھونڈ سکتے, نہ کچھ. انہوں نے سولر سسٹم شروع کیا, آپ نہیں پیدا کر سکتے. انہوں نے آج یہ جو کھانے وانے کا شروع کیا, کھانا گیا روٹی گئی ختم. ان کے انٹرنیشنل کرپشن کے کیسز ہیں. آپ ایک بھی کیس آڈٹ نہیں کر سکتے, آپ ایک بھی کیس پکڑ نہیں سکتے. آپ انہوں نے, اگر آپ کو یاد ہے, چائنا میں گدوں کا بھی ایک پروگرام شروع کیا تھا ایکسپورٹ کا. آپ یقین مانیں ان کے سارے پروجیکٹ سونامی ٹری سے لے کے آپ اس کا حساب کر لیں, اور آپ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کہیں کہ اس کا آڈٹ کر دیں یا اس کو کرپشن میں پکڑیں, وہ بولے گا جی درخت جتنے ملک میں وہ انہوں نے لگائے ہیں, مرغیاں جتنے گھروں میں وہ ان کی ہیں, انڈے پاکستان میں جتنے وہ ان کے. اکانومی کو یہ انٹرنیشنل پروفیشنلی جو ہے وہ کرپٹ, اور وہ کرپشن یہ کرتے ہیں کہ کل کو دوسری گورنمنٹ آئے, پاکستان کے انڈے یہ حساب کریں گے کہ ہمارے, جتنی مرغیاں بولے گے یہ ہماری مرغیاں. جو بریک سے پہلے آپ نے عمران خان صاحب کی اہلیہ کی بات کی, وہ میرا خیال مناسب کامنٹ ہے, کیونکہ ان کی وائف ہے, اگر وہ ان کی وائف ایسٹ پراپرٹی دے رہی ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یار فیملی ممبر ہے, فیملی ممبر, دیکھیں یہ فیملی ممبر ہے, غلط نہیں ہے, لیکن میں نے کہا ان میں ایک جیسے مسئلہ. اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں ان سب کا کامن ہے. نہیں میں غلطی نہیں کہہ رہا, غلطی میں کیوں کہوں گا. اگر وائف نے جو ہے 10 ارب بھی دیں تو دے سکتے ہیں اپنی میاں کو, اگر ساری عمر آدمی اپنی بیویوں کے خرچے پہ پلے تو پل سکتے ہیں, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر بیویاں کمائیں اور مرد بیٹھ جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, مطلب غلط بات نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کام ایک جیسا ہے, ان سب کا جو سسٹم دیکھا جائے گا. فاروق صاحب اس پر کامنٹ کر سکیں گے کہ یہ کیا سملیرٹی ہے. روبینہ صاحبہ, یہ جو شہباز شریف صاحب کا باہر جانا, اس پہ حکومت ہی کل سے ٹویٹر کے اوپر منسٹر سب نے یہ کرٹیسائز کیا کہ جی شہباز شریف صاحب ایک تو ضامن تھے خود نواز شریف کے, جس کے ضامن تھے نہ وہ 2 سال سے واپس آ پا رہے ہیں, بلکہ یہ بھی بار بار کہتے ہیں جی مجھے بھی باہر بھیجا جائے. دوسرا یہ کہ اگر آپ پاور میں رہیں, ناٹ فار اے ایئر, ناٹ فار اے 5 ایئر, آپ 10 سال اگر پاور میں رہیں اور آپ ہیلتھ کیئر سسٹم بھی اگر نہ بنا سکیں اپنے لیے, تو یہ بہرحال ایک کوشچن مارک تو ہے نا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جو پہلی بات پہ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس طرح عباس افریدی صاحب نے کہا کہ جو جتنے منصوبے ہیں اس وقت جو موجودہ حکومت ہے, ان کو ہم 7 سال سے خیبر پختونخوا میں بھی دیکھ رہے ہیں, تو گراؤنڈ پہ کوئی منصوبہ نہیں ہے. سارے ایسے منصوبے ہیں جن کا آڈٹ نہیں ہو سکتا, جو اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے میں نہیں آتے. وہ صرف وہ ہیں کہ کتنے لوگوں نے کھانا کھایا, کتنے لوگ گئے, کتنا درخت لگایا. خیر وہ جو باتیں کر چکے ہیں میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی. اور جہاں تک تعلق ہے وہاں ان کے وزراء کے سٹیٹمنٹس کا, اس پہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیے اس ملک میں ادارے موجود ہیں. اگر ادارے موجود ہیں تو وزراء بجائے سارا دن ٹویٹر پہ, ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو یہ لگے رہتے ہیں اور جو جھوٹ کے پلندے انہوں نے کھولے ہوتے ہیں, اس سے بہتر ہے اگر اس میں سے کچھ وقت نکال کے اپنے اپنے محکمے جو ان کو دیے گئے ہیں اس کی طرف توجہ دیں, ان کی جو ہے ترقی کی کوئی سوچ کریں, تو شاید ملک کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں. ان کے کس وزیر کو مجھے بتائیں نا کہ وہ اپنی منسٹری جو ہے وہ صحیح اور احسن طریقے سے چلا رہے. ایک وزیر آپ مجھے بتا دیں. اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ ہم ایک بچپن میں گیم کھیلا کرتے تھے, وہ کیا ہوتا تھا وہ جو چیئرز کے ساتھ کھیلتے تھے, میوزیکل چیئرز. ان کی تو وزارتیں ساری میوزیکل چیئرز ہیں. ایک کرسی سے اٹھتا ہے تو دوسرا اس پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, دوسرا وہاں سے اٹھتا ہے تو تیسری پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ ملک جو ہے اس کے اوپر مزید جو ہے یہ تجربہ گاہ مت بنائیں اس کو. اگر وزیر اہلیت نہیں رکھتے ان کو گھر بھیجیں. اگر ایک وزیر ایک محکمہ نہیں چلا سکتا تو اس کا مطلب ہے وہ نااہل ہے. اس سے یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے دوسرا محکمہ دے دیں. اور جہاں تک انتخابی اصلاحات کی آپ نے بات کی, میں اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ انتخابی اصلاحات کی جو یہ ڈرامہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, آج اس کا پول کھل کے سامنے آ گیا ہے. ایک جی آرڈیننس فیکٹری سے پھر ایک آرڈیننس نکلتا ہے کہ جی بیرون ملک پاکستانیوں کو جو ہے وہ ووٹ کا حق دے دیا جائے گا اور مشینیں خریدی جائیں گی, اور اسی طرح کی لمبی چوڑی اور بات ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف آپ جو ہے آرڈیننس لے آتے ہیں. اور مجھے بتائیں کہ ملک کے آئندہ جو انتخابات ہیں اگر وہ اپنے ٹائم پر ہوتے ہیں تو وہ 2023 میں ہوں گے, تو یہ آرڈیننس کی مدت جو ہوتی ہے وہ تو 6 مہینے سے زیادہ ہے نہیں. تو ملک کو اس وقت جو اور درپیش مسائل ہیں, بہت بڑے بڑے درپیش مسائل ہیں, لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں, لوگ غربت کے مارے ہوئے ہیں, الیکشن کیا آپ کو ان کے پاس نہیں الیکشن آپ کو مسئلہ نہیں لگ رہا ہے. کہانی کھول کے بیٹھ گئے کہ جی ہم جو ہے بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیں گے. کوئی ان کے پاس نہ کوئی طریقہ کار ہے, نہ ان کے پاس کوئی
प्लान है, ना कोई वे फॉरवर्ड है। रुबीना बस ये साहबा, जी वो सारा 80-90 दिन टीवी पे लाख उनको देखें, इनके ट्विटर पाकिस्तानी को है देखें, पाकिस्तान इनके से अकाउंट्स को बाहर। देखें। 80-90 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है, उनका दरीना मुतालबा है कि हमें देखें राइट टू बिल्कुल वोट होगा, दिया जाए। लेकिन मुझे ये बताएं ना, मैं बिल्कुल उसका एक तरीकेकार होगा, उसके ऊपर बहस होगी, उसके रिफॉर्म्स आएंगे, वो ऑर्डिनेंस के जरिए तो ये काम नहीं किए जाते ना। और इलेक्शन कौन सा, इन्होंने क्या काउंसलर के इलेक्शन जो होने हैं अगर लोकल बॉडीज के हो गए तो उसके लिए बैरून मुल्क से लोग आएंगे वोट डालने के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। इस वक्त तो इलेक्शन का तो कोई दूर दूर तक नाम निशान नहीं है पाकिस्तान में। सही है। फारूक किस साहब, बात की जल्दी है इनको? फारूक साहब, उनको एतराज इस पे नहीं है कि आप उनको राइट टू वोट दे रहे हैं, उनको एतराज इस पे कि आप ऑर्डिनेंस पे क्यों हर काम कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट है, हम लोग बैठे हैं, ऑपोजिशन है, कोई हर काम करने का तरीका है ना एक। देखें, बात यह है कि मुझे ये बताएं कि इनको एतराज किस बात पे नहीं होता। हो सकता है कि इनको कल को एतराज जो है वो सांस लेने के ऊपर भी हो। अब हर चीज के ऊपर अगर एतराजात ही उठाने हैं, लार्जर ऑब्जेक्टिविटी को नहीं देखना, तो ये तो फिर तंग नजरी है ना। अब अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करने हैं, जो आपके टीवी शोज हैं, ये टीवी शोज में हम कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू कर लें या एक दूसरे पे इल्जामात लगा लें। अगर हमारी कारकर्दगी के ऊपर आप सवाल जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, हम हाजिर हैं, हम आपको बताएंगे भी। ऑपोजिशन भी पूछे, हम हाजिर हैं। लेकिन साथ साथ रुबीना साहिबा ये भी तो बताएं ना कि सिंध में आपकी तीसरी बार मुसलसल हुकूमत है, और आज सिंध के अंदर आटे का जो थैला है वो 1200 रुपए किलो, 1200 रुपए 20 किलो क्यों बिक रहा है? पंजाब में वो 860 रुपए है। क्यों आज आपने कराची की आवाम को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है? क्यों अभी तक आप 15 साल से पानी का एक मंसूबा भी जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके कराची के अंदर? जब एहसास प्रोग्राम आता है, पिछले साल 12,000 हम कैश बांटते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पैसा तकसीम होता है वो सिंध के अंदर होता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा कम आमदन के लोग हैं, सबसे ज्यादा गुर्बत है, क्योंकि वहां पर आसिफ अली जरदारी सबसे ज्यादा अमीर हो गए। ओमनी शुगर मिल, ओमनी ग्रुप की 2008 में एक शुगर मिल थी, आसिफ अली जरदारी जब से पार्टनर बने इतनी बरकत पड़ी कि वो 11 शुगर मिलें हो गई। उसी तोशाखाना केस की BMW केस के अंदर अंसारी शुगर मिल से BMW की कीमत आसिफ अली जरदारी के लिए अदा की गई थी। वही है यान अली के लिए जो टिकटों से जिनसे पैसे दिए जाते थे, उन्हीं से बिलावल की लॉन्ड्री के पैसे दिए जाते थे। एक मिनट प्लीज, आप लोग अदालतों में गई हुई हैं, आप मैंने रुबीना साहब अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें कि आप क्या कर बात रहे हैं। हमसे सुनी, अब जरा मेरी भी सुन लेना, जरा मेरी भी सुन लेना। मैंने भी, आपने बात की, जरा मेरी भी सुन लेना। देखिए मामला आपको भी देखना, नहीं घिसी पिटी नहीं, फिर देखें ना, आप मेरी बात को घिसी पिटी कह रहे हैं, मैंने आपकी बात को तो नहीं कहा ना। सुन लें, अब मेरा अख्तियार है, मुझे बोल लेने दें, मेरी बारी है। आपने पूरी अपनी बात की। मामला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हौसला होना चाहिए एक दूसरे की बात सुनने के हवाले से। हमारी तरजीहात के अंदर क्या शामिल है, हम अपनी तरजीहात के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम आबादी को यूनिवर्सल सेहत कार्ड दिया। पंजाब के अंदर जो है वो 31 दिसंबर तक हम हेल्थ कार्ड देने जा रहे हैं। हम जो है वो हाउसिंग का मंसूबा पूरी आबोताब से हमने शुरू कर दिया, एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जिससे 3% कम रेट के ऊपर बैंक सरमाया फराहम करेंगे। 10,000 रुपये माहवार किस्त के ऊपर आप अपने घर के मालिक बन जाएंगे। सारी जिंदगी लोग किराए के मकानों में रहते थे, आज से पहले तो किसी हुकूमत को ये तौफीक नहीं हुई। हमने एक इकोसिस्टम बना दिया, मॉर्गेज मार्केट जो है वो क्रिएट कर दी। आज आप देखें कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 250 अरब रुपए का मुनाफा कंपनियां बता रही हैं अपना। हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं, मुसलसल जो है वो फॉरेन रेमिटेंसीज में इजाफा हो रहा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। $1 बिलियन से जायद रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भेजे, क्योंकि उन्हें पता है कि आज का वजीर आजम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, बैरून मुल्क महलात नहीं बना रहा, बल्कि वो गरीब आदमी को छत बना के दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम एहसास की बात करते हैं, कोई भूखा ना सोए की बात करते हैं, भाई हमारा छोटा सा इनिशिएटिव क्यों ना हो, लेकिन हमें एहसास है ना, गुर्बत तो है, आपके दौर में भी थी, अब भी है, हमने उससे बाहर निकालना है लोगों को। लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स तो हम लेकर आए हैं। आपने तो बेनजीर रकम स्पोर्ट प्रोग्राम में 8,000 फेक लोग डाले हुए थे, जिनको आगे हमने बाहर निकाला। 17 में 22 ग्रेड में बैठे हुए थे। जहां तक इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, तो इलेक्शन रिफॉर्म्स का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। फारूक भाई, इलेक्शन रिफॉर्म पे मैं जरा अगले पार्ट में जाता हूं, जो अफरीदी साहब ने फरमाया, देने के ऊपर क्या एतराज हो सकता है? अफरीदी साहब के ऊपर अगर आप कमेंट करना चाहें, जो जवाब देना चाहें, फिर मैं इलेक्शन रिफॉर्म पे अफरीदी साहब ने देखें बात ये है, अफरीदी साहब ने जो बात कही, देखें बड़ा सादा सा मामला है। इनका तो जो पैसा था वो कभी ऊंटों के जरिए दुबई जाता था, कभी कतरी लेटर के जरिए जो है वो लंदन के महलात में पहुंच जाता था।
عمران خان کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا. عمران خان نہ وزیر اعظم تھے، نہ وزیر اعلیٰ تھے، نہ وزیر تھے. صرف 2002 میں MNA بنے تھے ایک بار. لیکن عمران خان نے اپنی 40 سالہ کمائی کا حساب دیا، 60 ڈاکومنٹ دیے، عدالت کو مطمئن کیا. انہوں نے تو رسیدوں کے بدلے دیا کیا تھا؟ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ دی تھی جن کی لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی. آج رائیونڈ میں زرعی زمینیں نکل آئیں. آج رائیونڈ کا محلات جو ہے وہ فرنٹ لوگوں کو کھڑا کر کے ان کے نام کے اوپر اوقاف کی زمینیں لگا کر، یتیموں کے غریبوں کی زمینیں ہتھیا کر آج وہاں پر سینکڑوں کنالوں کے اوپر محل بنا لیا. جتنا بڑا قبضہ مافیا وہ اس کے اوپر ہاتھ انہوں نے ڈالا ہوا ہے. چاہے آپ وہ کھوکھر پیلس دیکھ لیں، خرم دستگیر کی GT روڈ کے اوپر قبضے دیکھ لیں، دانیال عزیز کی سرگودا میں زمینوں پر قبضے دیکھ لیں. آپ جہاں پر ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کرپشن کی غضبناک کہانی نظر آئے گی. زلفی بخاری جو ہے اس کے اوپر کون سا کرپشن کا کیس ہے، کون سا TTO کا کیس ہے جو شہباز شریف کے اوپر ہے؟ اگر کسی نے اقتدار میں رہے بغیر اگر اس کی کوئی پراپرٹی ہے وہ جسٹیفائڈ ہے. اگر آپ کو کوئی اس میں شک لگتا ہے تو آپ چلے جائیں عدالت میں. ایک فرق تو بہرحال جانے سے ایک فرق تو بہرحال ہے. بریک پر جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ الیکٹرل ریفارمز پہ بھی بات کریں گے. لیکن بہرحال زلفی بخاری پہلی دفعہ پاور میں آئے، شہباز شریف کئی دفعہ پاور میں آ چکے ہیں. تو یہ فرق تو افریدی صاحب بہرحال ہے. جو جتنی دفعہ پاور میں آئے گا اس کا حساب یا سوال بھی اتنا ہی ہو سکتا ہے. بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. انہوں نے جو مخالفت کی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حکومت کی پروپوزل کی، دکھائیں جی. افریدی صاحب 49 امینڈمنٹس یہ کرنے جا رہے ہیں 2017 جو الیکشن ایکٹ ہے. 49 آپ اور پیپلز پارٹی صرف ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی نئی بات تو بہت واضح ہوگی. پوری پاکستانی قوم کو آج کے آرڈیننس سے پتہ چل گیا کہ یہ گورنمنٹ جانے والی ہے. آرڈیننس کا ٹائم ہوتا ہے 6 مہینے. الیکشن اگر 2 سال بعد ہو رہے تو 6 مہینے میں تو اس نے ایکسپائر ہو جانا ہے. اس کا مطلب نیا جاری کر دیں گے نا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں جس کی یہ گورنمنٹ تیاری کر رہی ہے. اسی لیے ایڈیننس نکالا گیا ہے کہ پاکستان میں تو ہمیں کسی نے ووٹ دینا نہیں ہے. تو 80 لاکھ باہر جو KPK سے ہم نے جھوٹ بول کے پاکستان کا ووٹ لیا، ابھی پاکستان کا جھوٹ بول کے ہم فوراً کا ووٹ لیں گے. تو ادھر سے تو ایک فارغ ہے نا، تو یہ تو فوراً ووٹ کے لیے کہ کوئی مشینیں ادھر سے ہمیں کوئی ووٹ. KPK کا آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول کے پنجاب سے ووٹ لیا، پاکستان باقی پنجاب سے لیا، اور ادھر کا جھوٹ بول کے باہر سے ووٹ لینا چاہتے ہیں تو اوورسیز پاکستانیوں سے. اچھا، اس سے بڑھ کے میرا بھائی کہتا ہے کہ کرپشن کی داستانیں اتنا اقتدار کے. یہ ایک اقتدار یہ 70 سال پہ باری نہیں ہوگا، یہ 700 سال پہ باری ہوگا. یہ پاکستان کی ہڈیاں جو یہ ہماری ہڈیاں ٹھیک ہوں گی، درد ختم ہوگا نا. مجھے ایک میرا بھائی جو انفارمیشن منسٹر بھی ہے، اپنے پرائم منسٹر ان کی لیڈر کا خالی بنی گالا کہ ان کے کتوں کا خرچہ، ان کا ذاتی خرچہ، ان کے سٹاف کا خرچہ، ان کے نوکروں کا خرچہ، یہ سارا ملا کے اور پھر ان کا 1.5 لاکھ کا ٹیکس اس کو برابر کر دے. میرا خیال میں آپ اس چینل پہ بیٹھیں، آپ اس 1.5 لاکھ سے زیادہ آپ کی تنخواہ سے ٹیکس کٹتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ عمران خان سے زیادہ ٹیکس دیں، لیکن مجھے پتا ہے آپ کے کتے نہیں ہیں جن کے لیے امپورٹڈ بسکٹ آتے ہوں. 300 کنال کے گھر پہ آپ نہیں رہتے، مدینہ کی ریاست ہے، محل 300 کنال. یہ سارا خرچہ اکٹھا کر دیں اور یہ آپس میں ملا دیں تو یقین مانیں کہ میں کہتے ہیں میں اسی ٹائم PTI جوائن بھی کر دوں گا اور صبح شام ان کی تقریر جتنی جھوٹ یہ بول سکتے ہیں. PhD انہوں نے کی ہے نا. پرائم منسٹر ہاؤس میں سب سے زیادہ میٹنگ 3 سال میں یہ ان کے سپوکس مینوں کی ہوئی ہیں. آپ ریکارڈ نکالیں اور آپ میٹنگز کا ڈیٹا نکالیں. کیبنٹ میٹنگز بھی ریگولر ہوتی ہیں، کیبنٹ سے بھی زیادہ. یہ تو تعریف بنتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کیبنٹ سے بھی زیادہ سپوکس مین. نواز شریف صاحب تو نہیں کرتے نا. سپوکس مین کی میٹنگ زیادہ ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح پارٹی کے بیانیے کو کیسے بلانا. بیانیہ کو نہیں، بیانیہ کیا ہے، جھوٹ کیسے بولنا ہے. اور اس میں جو اچھا جھوٹ بولے تو وہ آگے ہے، جو کم جھوٹ بولے وہ سیٹ سے ہٹ جاتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ جو بات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک گھر نا، آپ چھوڑیں کاروبار میں کرپشن ہوتی ہے. ایک کاروبار میں کوئی کرپٹ ہوتا ہے، سرکار میں بیٹھ کے کرپشن کرتا ہے، منسٹریوں میں بیٹھ کے. ایک ہوتا ہے سلیپنگ پارٹنر. کیا سلیپنگ پارٹنر؟ سلیپنگ پارٹنر جس جگہ میں پارٹنر نظر نہیں آتا، جس کی انویسٹمنٹ ہے لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہے. نہیں، اس کی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوتی، وہ خالی ان کو ابلائج کرتا ہے.
तो इस वक्त कम से कम 50-60 आदमी है हर मुल्क के, उसमें इंडिया भी है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ऑब्लाइज कर रहे हैं सबको, ठीक है। आपके सामने दवाइयां आई ना इंडिया से, आई ना जब बैन लगा हुआ था, इस तरह 40-50 दुनिया में लोग हैं जिनको ऑब्लाइज किया जा रहा है, जिसमें हमारे साहब स्लीपिंग पार्टनर है। वजीर साहब तरदीद कर रहे हैं, तरदीद तो करते रहेंगे, ये तो गवर्नमेंट जब बाद में ये जाएगी उसके बाद ही 40 पार्टनर सामने आएंगे। अभी तो इस वक्त मैंने तो एक सिंपल हिसाब मांगा है कि जो महल है इधर बानी गाला का, उसमें जो कुत्तों का खाना है, बिस्किट है, बिस्किट जो खाते हैं या गोश्त खाते होंगे, 4-5 कुत्ते, टाइगर है, पता नहीं बोलू है, गुगलू है, ये सारे मिला के, इनका स्टाफ मिला के, इनके एक्सपेंडिचर मिला के, फिर उसके बाद इनका अपना खर्चा मिला के, ये सारा मिला के और 1.5 लाख रुपए टैक्स मिला के। अभी देखे भाई, आप कह रहे थे कि हमें सिखाया गया है कि जब एक शख्स बात करे हम सब्र से सुने, फिर उसके बाद आप मुझे चोर भी बना दे, डाकू भी बना दे। वो 20 साल पहले भी आप लोगों ने बनाया, तकरीरें की कि हमारे साथ आइंस्टाइन की टीमें, आइंस्टाइन सारे गायब हो गए। अच्छा वाजपेयी, ये बताएं, उसके बाद एक चीज बताएं ना, जो जुल्फी बुखारी साहब की बात हुई, जुल्फी बुखारी पहली दफा पावर में आए और वो पाकिस्तान से बाहर उनका बिजनेस है, हलाल है हराम है जैसा बिजनेस है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर है। शहबाज शरीफ साहब 3 दफा चीफ मिनिस्टर रहे, कौमी असम्बली के रुकन रहे, उनका मवाजना या उनके मालियाती रिकॉर्ड का मवाजना जुल्फी बुखारी से कैसे हो सकता है? बहुत जबरदस्त बात की। एक आदमी 3 दफा इख्तिदार रहे, कौम और मुल्क की खिदमत करे और कौम और मुल्क को नजर आए, और एक आदमी एक दफा आए और कौम और मुल्क को लूट जाए, तबाह और बर्बाद करे। आप कहते हैं कि वो 3 साल इख्तिदार में, एक शख्स बोले कि इस्लामाबाद में मेरे 40 प्लाट हैं, लेकिन ये मेरी वाइफ के, मेरे नहीं हैं, मैंने लंदन में काम किया है, ये उन्होंने मुझे दिए हैं, और हुंडी है या हवाला, जुल्फी साहब ने ये तो इख्तिदार के बाद पता चलेगा ना। अगर ये इतने मुहिबे वतन हैं, इनके जितने लोग हैं, मेरा भाई तो पाकिस्तान फैसलाबाद में रहता है ना, वो बाकी अपनी नेशनलिटी कैंसिल करें, इधर आए बात करें, इतनी कौम का दर्द है, दुख है, इधर ही रहें। जैसे हमारा भाई रह रहा है फैसलाबाद से, वोट लिया, आया है, अपनी कौम तो हार्डकोर आइडियोलॉग हैं, वही ना बात कर रहा है, बाकी भी इधर आके बात कर। देखिए मैंने एक जगह का खर्चा पूछा, क्या बनी गाला का, ठीक है। रुबीना साहिबा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर देखें, ये मुतालबा आपका भी था, मुतालबा PMLN का था, कौम का मुतालबा है कि इसको वंस एंड फॉर ऑल ये चैप्टर क्लोज करें। अगर आपको किसी एक नुक्ते पर उनके इख्तलाफ है, 5 पे इख्तलाफ है, 10 पे, आप साथ ही बैठने को तैयार नहीं है दोनों, आप कहते हैं जाए, हमने बात ही नहीं करनी आपसे, हुकूमत से। देखिए, रिफॉर्म्स बिल्कुल हमेशा हमने कहा है और हम अभी भी कहेंगे कि रिफॉर्म्स जो है वो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन रिफॉर्म्स करने के लिए कंसेंसस बिल्ड करना ज़रूरी है, रिफॉर्म्स के लिए बातचीत करनी ज़रूरी है कंसेंसस के लिए, और फिर इसको पार्लियामेंट में लेके आना बहुत ज़रूरी है। ये 4-5 बंदे किसी बंद कमरे में बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, और अगर ये समझते हैं कि सिर्फ पार्लिमानी लीडरों को बुला के और वो उनको और जिस तरीके से उन्होंने माहौल इस वक्त सियासी बनाया हुआ है कि किसी की पगड़ी जो है वो महफूज नहीं है, ये सारा दिन इनका और कोई काम नहीं है सिवाय लोगों की बेइज्जतियां करने के, उस माहौल को अगर ये थोड़ा बेहतर करें, लोगों के साथ बैठें, मुशावरत करें, फिर कानून साजी करें। कानून साजी के लिए बेहतरीन कानून साजी वो होती है जो पार्लियामेंट में होती है, फिर उसमें शेर हासिल बहस मुबाहिसा होता है। कोई भी कानून जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता, उसकी नोक पलक सवारी जाती है, लेकिन इनको इन कामों से कोई ना दिलचस्पी है, ना इनका पार्लियामेंट में आने का कोई मूड है। इनका मूड यही है कि वो जो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई हुई है सदर साहब ने, बस उसी पे जो है ना वो लगाई हुई है, वो प्रेस मशीन धड़ाधड़ छापे जा रही है, धड़ाधड़ छापे जा रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आखिर ऐसी इमरजेंसी क्या पड़ गई है। और बात में वजन नजर आता है मुझे अब्बास अफरीदी साहब के कि शायद इनको अपना वक्त नजदीक नजर आ रहा है, तो उससे पहले ये चाहते हैं कि कोई हाथ पांव मार के किसी तरीके से कोई ऐसी चीज बना लें जिससे इनका कोई सर्वाइवल हो सके, क्योंकि अवाम इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन देख चुकी है। जितने ज़िमनी इंतखाबात मुल्क में हुए हैं अवाम ने इनको मुस्तरद किया है, और उसी की रोशनी में हो सकता है कि किसी ने ये इनको बहुत ये ब्राइट आइडिया दिया हो कि चलें ये भी कर लेते हैं। पाकिस्तान के लोग तो मजीद बेवकूफ़ बनेंगे नहीं, तो मजीद जो है उनको जो बैरून मुल्क है उनके ऊपर तो हम कोई इंप्रेशन झूठा मूठा डाल के कुछ ना कुछ वोट उनसे ले लेंगे। तो इनका मूड नहीं है, ये जो असल बात है ना, इनका कोई इरादा ही नहीं है, ना लेजिस्लेशन करने का है ना कोई रिफॉर्म्स करने का है। जी शॉर्टी, आप शॉर्ट में ये जो वोटिंग के बारे में ना मेरी इलेक्ट्रॉनिक मैं इसके भरपूर मुखालिफ हूँ। अच्छा, मैं मुखालिफ हूँ, क्योंकि जो
یہ کہتے ہیں نا کہ باہر کے لوگوں کو ووٹ جو پاکستانی ہیں اتنے تعداد ہے ان کو ووٹ کا حق دینا چاہیے. میں اس کے بھرپور میرا ذاتی رائے میں مخالف ہوں. کیوں مخالف ہوں؟ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ کا رائٹ دینے کے مخالف ہیں اور الیکٹرانک ووٹنگ کے بھی نہیں, الیکٹرانک نہیں, اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کا میں خلاف ہوں ذاتی طور پہ. انڈیا میں اس کی اجازت نہیں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جمہوریت ہے, اس میں اس کی مخالفت ہے. اور کورٹ میں یہ کیس بھی چلا, انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ڈیول نیشنل ہیں برطانیہ میں, امریکہ میں, ٹھیک ہے وہ پیسے بیچتے ہیں اس ملک کے ساتھ, ان کی فیملیز ہیں, لیکن وہ وہاں کے وفادار ہیں, وہاں حلف لیتے ہیں. اور اسی طرح برطانیہ میں وہ ٹھیک ہے اپنے ملک میں ان کی فیملیز ہیں, ان کی جائیدادیں ہیں, لیکن ان کی جو ادھر کی وفاداری ادھر ان کے ساتھ وہ ختم کر کے پھر آ کے انڈیا میں ووٹ دیں. انڈیا میں اجازت نہیں ہے. جی فاروق صاحب, ہم اپنے پاکستان میں خالی آپ کا فائنل کامنٹ فاروق صاحب. دیکھیں بات یہ ہے, بڑی سادہ سی بات ہے کہ یہ جو سوال ابھی افریدی صاحب پوچھ رہے تھے کہ اس کے گھر کا کتنا خرچہ ہے, یہی سوال آپ نواز شریف سے پوچھ لیتے, مریم صاحبہ سے پوچھ لیتے, یہ ریونڈ کا محل کیسے بنا, کیسے 5 کیمپ آفیسز تھے, کیسے ہیلی کاپٹر کو رکشوں کی طرح استعمال کر کے آپ کی بریانی کی دیگیں جو ہیں وہ مری پہنچایا جایا کرتی تھی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج کے وزیر اعظم سرکاری خرچے پہ نہ رہ رہا ہے, چور ہے, آپ ایماندار ہیں, آپ اپنا جواب دیں, آپ تو چور ہیں. آپ کے رائیونڈ میں 2 مور مر گئے تھے, جس کے اوپر 40 پولیس والوں کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا تھا. جو رائیونڈ کی دیوار بنی ہے وہ بھی سرکاری خرچے سے بنی ہے. جو رائیونڈ کو جانے والا روڈ ہے وہ بھی سرکاری خرچے سے بنا جاتی عمرہ کے لیے. اور یہ جو شاہی خرچے آپ لوگ کرتے رہے ہیں یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, یہ سب کو پتا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم تھے اور 200 دن آپ نے انگلینڈ کے اندر گزار دیے تھے بطور وزیر اعظم. آج کا وزیر اعظم تو جو ہے وہ ایک دن بھی انگلینڈ اپنے ذاتی نجی دورے کے اوپر بھی نہیں گیا, تو لہذا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ای وی ایم کے اوپر بات کر رہے ہیں, یہ اوورسیز ووٹنگ رائٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو بھائی میرے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو لوگوں کو وہاں پر ڈیول نیشنلٹی الاؤ کرتے ہیں. اگر امریکہ الاؤ کر رہا ہے تو اس میں آپ کو کس چیز کا ایشو ہے؟ بہت سارے یورپ کی کنٹریز نے جو ڈیول نیشنلٹی پاکستانیوں کو الاؤ نہیں کی, تو انہوں نے ایک ملک کی رکھی ہوئی ہے, ان کا پھر پاکستانی نیشنلٹی انہوں نے چھوڑی ہے. جس نے پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دی ہے اس کے پاس ووٹنگ رائٹ نہیں ہوگا, لیکن جس کے پاس پاکستانی نیشنلٹی بھی ہے اور وہ مجبوری کے تحت گیا ہے, کوئی پردیس نہیں کاٹنا چاہتا. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ حالات اس ملک کے اس طرح کے کیے تھے کہ ہمارے لوگ باہر روزگار لینے جاتے رہے. اب سن لیں ذرا, اب انڈرسٹینڈ کریں. جو آرڈیننس کی بات کرتے ہیں, پہلی بنیادی چیز ہے آرڈیننس ہمارے آئین کا حصہ ہے, ہمارے اسی نظام کا حصہ ہے. سب آرڈیننس جاری کرتے رہے. آرڈیننس اس وجہ سے جاری کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ 2017 کی شق نمبر 94 کے اندر ان کو امپاور کیا جا سکے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو پریکیور کر سکیں. پھر یہ انہوں نے ہمارے پہ تنقید پتہ کیا کرنی تھی. اب سن لیں پلیز. نہیں دیکھیں نا, اب بڑے انتخابات میں آپ تو الیکشن لڑتے کر لینے دیں نا. اور ربینہ صاحبہ ہیلدی ڈیبیٹ ہونے دیں, کیا کر رہی ہیں وہاں تو بجلی بھی نہیں ہوتی. آپ نے بنی گالا کا جواب نہیں دیا, آپ پرائیویٹ میں چلے گئے. پرائیویٹ تو ہم نے 23 سال سنا, مجھے یہ بنی گالا کا جواب دے. آپ کو پتے کی بات بتا, مشینیں لے آئیں گے جہاں پہ میں آپ کو کام کی بات بتا رہا ہوں. آپ ٹائیگر کی بات کریں, ببلو کی بات کریں, چلیں وہ تو پھر آپ جائیں کسی میرے خیال میں آپ کسی سٹیج, میرے خیال میں ان کو کسی بتائیہ شو میں میر عباد صاحب بھیجیں, کسی سٹیج ڈرامہ میں بھیجیں جی, یا آپ کے شو کے قابل ہو جائیں. اسی طرح لگیں گے. سلطان رائی اٹھا ہوا ہے کدھر آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ کے پاس چیزیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے. فاروق صاحب آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا ہے. فاروق حبیب صاحب, روبینہ خالد صاحبہ اور سینیٹر عباس افریدی ہمارے ساتھ تھے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.